वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। आज प्रोग्राम में हम तफसील से बात करेंगे वफाकी बजट की। आज उसको असेंबली में पेश किया गया। अभी कुछ देर पहले ही जो वज़ीर ख़जाना है मोहम्मद औरंगज़ेब साहब, उनकी तकरीर मुकम्मल हुई है और अब बहस मेरे ख़्याल में अगले चंद दिनों में जारी रहेगी। जो उन्होंने बजट पेश किया, बजट आज 4 बजे पेश होना था, तकरीर भी 4 बजे होनी थी, मगर जो सियासत थी एक दफ़े फिर मईशत पर हावी पड़ गई। सब कुछ ताख़ीर का शिकार हुआ क्योंकि जो इत्तेहादी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उनकी कुछ नाराज़गियाँ या तहफ़्फ़ुज़ात से थे गुज़िश्ता दिनों से, उसका कुछ ज़िक्र हो रहा था, या हम बेहतर होगा कि ये कहें कि कुछ इशारे मिल रहे थे। इसलिए आज पहले इत्तला आई कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है उसने फ़ैसला किया है कि वो बजट का इजलास जो है उसका बॉयकॉट करेंगे। और उसके बाद फिर पॉलिटिकल एक्टिविटी जो थी वो नज़र आई हमें टेलीविज़न स्क्रीन्स पर। जो डेप्यूटी वज़ीर आज़म हैं इसहाक़ डार साहब, वो उन्होंने बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब के साथ मुलाकात की। फिर बताया गया कि वो उन्हें मनाने में कामयाब हो गए हैं। मगर अजीब बात ये हुई कि मनाने में कामयाब भी हो गए, तहफ़्फ़ुज़ात जो थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वो एड्रेस भी हो गए, मगर फिर भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सिर्फ 3 सीनियर रुकन जो हैं वो पार्लियामेंट में बजट इजलास के लिए मौजूद थे। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब जो हैं वो तो पार्लियामेंट हाउस में ठहरे ही नहीं, वहाँ से अपने घर के लिए निकल गए। सहाफ़ियों ने सवाल किया तो उन्होंने जवाब दिया कि कि मैं तो घर जा रहा हूँ। अपोजिशन का जो रवैया था वो तो मेरे ख़्याल में हम कह सकते हैं कि एक्सपेक्टेड ही था। तकरीर के दौरान वो शोर मचाते रहे, मगर तकरीर जो थी, जैसे कि पिछले चंद सालों से ये रवायत डल गई है कि वज़ीर ख़जाना जो हैं शोर शराबे में ही तकरीर करते हैं, आज भी ऐसा ही था। तकरीर में उन्होंने बहुत तफसील से बात की। आई थिंक ये अब हम अपने एक्सपर्ट से पूछेंगे, बट कुछ टैक्स में तब्दीलियां हमें नज़र आईं। काफ़ी एग्जेम्पशंस कहा जा रहा है कि ख़त्म कर दी गई हैं। सरकारी मुलाजमीन की जो तनख्वाहें हैं उनमें एक वाज़े इजाफ़ा नज़र आ रहा है। 25% की तजवीज़ है कि 25% से उनकी तनख्वाहें जो हैं वो बढ़ा दी जाएंगी। और इसी तरह जो सेल्स टैक्स है उसको भी बहुत सी चीज़ों पर बढ़ाकर 18% कर दिया गया है। इन तमाम इश्यूज़ पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं नासिर जमाल, चीफ रिपोर्टर है डॉन लाहौर, हमारे सीनियर कॉलीग हैं, हमें ज्वाइन किया है अली हसनैन साहब ने, माहिर मुआशियात हैं, लम से इनका ताल्लुक़ है। और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शुमाइल दाऊद साहब, साबिक सदर रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स। वेलकम टू द शो जेंटलमैन। जी नासिर साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। सर, तकरीर आपने सुनी, वाज इट व्हाट यू एक्सपेक्टेड, प्लेजेंट सरप्राइज, डिसअपॉइंटिंग, हाउ वुड यू डिस्क्राइब इट? मेरा ख्याल है कि ये काफ़ी बेहतर तकरीर थी। जहाँ तक मतलब आप बुरी एक्सपेक्ट कर रहे थे से? मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था इतना जितना उन्होंने किया है। मतलब टैक्स के हवाले से जिस तरह से एग्जम्पशंस उन्होंने ख़त्म की हैं, रियल एस्टेट को टैक्स करने की कोशिश की है, अपना स्टॉक एक्सचेंज से इनकम को टैक्स करने की कोशिश की है। मतलब आप ये और एक्सपोर्ट्स को जो है वो इक्विटेबल टैक्सेशन, नॉर्मल टैक्सेशन से रिजीम में लेके आए। तो ये सारा जो है मेरा ख्याल है कि ये काफ़ी प्लेजेंट सरप्राइज ही है, क्योंकि ये इतनी उम्मीद नहीं थी कि ये करेंगे वो। अच्छा, ठीक है। और मेरा ख्याल था कि हम ये बातें पहले भी चूँकि सुनते थे, और जब टाइम आता है बजट का तो हमेशा यही होता है कि होता वो उलट है। तो रिटेलर्स की सप्लाई चेन को भी इन्होंने जो है वो भी टैक्स करने का टैक्सेशन में डॉक्यूमेंट करने का जो है किया है, कोशिश करेंगे। उससे माफ़ करिएगा आपकी बात काट रही हूँ, वही जो आप कह रहे थे ना कि स्केप्टिसिज्म इतना ज़्यादा है कि तो रिटेलर्स की सप्लाई चेन पे टैक्स करेंगे तो सर हमारे जैसे लोगों का नुकसान होगा, उनके ऊपर टैक्स लगेगा कि नहीं? ये टैक्स मेरा ख्याल है कि इसीलिए जो जब आप डॉक्यूमेंट करेंगे तो उसके बाद आसान हो जाएगा टैक्स लगाना। मतलब अभी इस वक्त जो डिटेल्स हैं तो वो तो अभी मतलब टू अर्ली टू से एनीथिंग, लेकिन ये अब जो इशू है वो है इसकी एनफोर्समेंट और कंप्लायंस कि ये किस तरह है। मतलब अब मुख्तलिफ तरीक़ों से रिटेल अपना रियल एस्टेट को इन्होंने टैक्स करने की बात की है।
اب ایشو یہ ہے کہ ریئل اسٹیٹ میں بہت سارے طریقے ہیں ٹیکس اوائڈ کرنے کے. فار ایگزامپل ایک جو بہت بڑا طریقہ ہے کہ فائل سسٹم ہے جی کہ وہ آپ اپنے نام کراتے نہیں, آپ فائل لے لے بس, اس کے بعد فائل چلتی رہتی ہے وہ 150 لوگوں میں بھی. تو وہ اس کو کس طرح سے روکیں گے؟ تو یہ لوپ ہولس اور پھر اس کی انفورسمنٹ اور کمپلائنس, یہ اب ایک چیلنج ہے. باقی یہ میرا خیال ہے کہ ایک بجٹ میں جتنا انہوں نے کیا ہے پاکستان کا اگر کانٹیکسٹ دیکھیں تو مجھے لگتا ہے کہ اچھا ہے, کافی ہے. میں مطلب بہت سارے لوگ شاید کہیں کہ اتنا جو کرنا چاہیے شاید اتنا نہیں کیا, لیکن سٹل مطلب انہوں نے کافی تک کیا. ڈاکٹر شمائل داؤد صاحب, سر آپ نے ناصر صاحب کی بات سنی, یور فرسٹ امپریشنز آف دا بجٹ اسپیچ اور جو کچھ پرپوز کیا فائنانس منسٹر نے؟ میں تو اس کو کافی پازیٹیو لائٹ میں دیکھتا ہوں, اور اس کو میں ریزنز یہ ہیں کہ سب سے اہم چیز جو ہے نا, جو تھیم جو میں نے پک اپ کیا ہے, وہ انہوں نے اس بات پہ زیادہ فوکس کیا ہے اور اسٹریس کیا ہے کہ یہ جو ہے اس بجٹ کی اسپیچ کے ذریعے انہوں نے ایک میسج دیا ہے کہ وی آر گوئنگ ٹو فوکس آن مارکیٹ اکانومی, اور جس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہر بندے کو اپنے پیروں پہ کھڑا ہونا ہے, ہر انڈسٹری کو اپنے پیروں پہ کھڑا ہونا ہے. پروٹیکشنزم کا دور ختم ہو رہا ہے اور ہم وی آر گوئنگ آؤٹ, سبسڈیز کا دور ختم ہو رہا ہے. ٹارگیٹڈ سبسڈیز ہوں گی لیکن وہ گریجویٹڈ ہوں گی, اور وہ اس میں ایگزٹ اسٹریٹجی ہوگی, اور جو پرانی ہیں ان کو ختم کیا جا رہا ہے. سو ایک طرف تو بجٹ کے اندر سبسڈیز کا ہدف بھی رکھا گیا ہے, لیکن دوسری طرف بہت سی جگہوں سے ریٹریکٹ بھی کی جا رہی ہیں. تو مطلب یہ ہوگا کہ ٹارگیٹڈ ہیں, یہ نہیں ہے کہ آپ کو بلینکٹ سبسڈی دی جائے گی اور بس آپ پرفارم کریں یا نہ کریں. تو یہ ایک بہت بڑا ایک آئی تھنک شفٹ ہے. پھر جو سب سے اہم دوسرا جو چیز مجھے اسٹک آؤٹ کرتی ہے وہ کہ گورنمنٹ فوکسڈ ہے آن ریڈیوسنگ مین پاور, جسے کہتے ہیں ایفیشنسی کو بہتر کرنے کے لیے پروجیکٹ مینجمنٹ کی چیزیں لانے کی کوشش کی جا رہی ہے, ای کے ذریعے الیکٹرانک یعنی آن لائن ڈیجیٹائزیشن, ٹرانسپیرنسی بہت ایف بی آر کے اندر بھی, پروکیورمنٹ کے سسٹم کو بھی. تو یہ تمام چیزیں شو کر رہی ہیں کہ دیر از اے شفٹ. اب ڈیفینیٹلی بالکل میں ایگری کرتا ہوں کہ یہ تمام آبویسلی ایکسپیکٹیشنز ہیں, ان کی گورننس, ان کی امپلیمنٹیشن میں جس طرح ابھی ناراض ہو کے روٹ کے چلی گئی ہے ایک سیگمنٹ آف دی گورنمنٹ, تو یہاں پر آ کے سب لوگوں کو لاجیکلی اور میرٹس کی بنیاد کے اوپر, اور یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ پروجیکٹ کسی گورنمنٹ نے یا کسی پولیٹیکل پارٹی نے اسٹارٹ کیا تھا تو اب اس کے ساتھ جو ہے دے آر میرڈ, اور اب اس کو کبھی بھی ہم نے امپروو نہیں کرنا. ہمیں بیسکلی سب لوگوں کو پولیٹیکل جو بھی ہمارے لیڈرز ہیں, they have to look at the long term for the benefit of the country and get out of the personal party and personal mileage. تو یہ اب بڑا ضروری ہے. امید کرتے ہیں کہ گورنمنٹ will be able to negotiate with all the stakeholders. صحیح سر. جی علی حسنین صاحب, سر your first comments. Baby steps in the right direction. مطلب ہم صحیح چال چلنا تو شروع ہوئے ہیں لیکن ایک طفل کی طرح چلنا شروع ہوئے ہیں. ہمارا میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ٹیکنوکریٹس ہیں جو کہ ڈریگ کر رہے ہیں اسٹیٹس کو, پالیٹکس کو. پیپلز پارٹی نے آج اس بات کو ہمیں ریمائنڈ کرایا کہ بہت زیادہ اونرشپ نہیں ہے اس بجٹ کی, لیکن اس کے علاوہ پی ایم ایل این جو کہ یاد رکھیں کہ پچھلے 12 سالوں میں 9 بجٹس انہوں نے پریزنٹ کیے ہیں, پی ایم ایل این کے فائنانس منسٹرز نے, جس میں سے میرے خیال ہے 6 بار ڈار صاحب نے پریزنٹ کیے, 2 بار مفتاح صاحب نے پریزنٹ کیے, اور اب اورنگزیب صاحب نے ایک دفعہ کیے. تو 9 آؤٹ آف دا پاسٹ 12 بجٹس نون لیگ کے رہے ہیں. تو جو ہمارے مسائل رہے ہیں, جو ہم نے غلطیاں کی ہیں, وہ ان کی جماعت کی تھیں, لیکن اس کو صحیح طرح ابھی تک ہم نے انہوں نے اس کو اون نہیں کیا کہ غلطیاں کیا ہوئی ہیں اور ان کو کس طرح ٹھیک کرنا ہے. نمبر 1. اگر آپ دیکھیں کہ انہوں نے ایکچولی کیا کیا ہے, تو ایک لحاظ سے بجٹ مین ایشو نہیں ہوتا. آپ کو ہمارا ایک بنیادی مسئلہ ہر انسان جانتا ہے ٹیکس نیٹ کو وائڈن کرنے کا ہے, اور اس کے اندر ہم نے جو ٹیکس فائلرز کا نمبر بڑھانا تھا اور جو ریٹیلرز وغیرہ کو ہم نے اپنے ٹیکس نیٹ پہ لے کر آنا تھا, وہ ہم نے اس سے پہلے بجٹ سے پہلے ظاہر ہے ہم وہ کرتے ہیں جب ٹیکس فائلنگ کی ڈیٹس ہوتی ہیں ان میں. وہ ہم نے دیکھا کہ اس کے اوپر کچھ
بہتری آئی لیکن اتنی نہیں آ سکی جتنی ہم چاہتے تھے. اب سننے میں آ رہا ہے ابھی تک بہت تفصیل سے جائزہ نہیں کر سکا لیکن ایک یہ پرپوزل ہے کہ ہم پیٹرولیم لیوی کو جو ہے وہ بڑھائیں گے. سو لیکن ایک بہت بڑی شفٹ جو آئی ہے جو کہ ایمرجنسی میں آپ سمجھ لیں انہوں نے ایک چینج لائے ہیں. ہم پرائمری بجٹ سرپلس میں ہیں اور پروونسز کے ساتھ کوئی انفارمل ارینجمنٹ تو طے پائی ہے کہ جس کے اندر ہم نے پہلے ایک روٹین تھی کہ پروونسز جو ہیں وہ ڈیفیسٹ میں خسارے میں چلتی ہیں. اس سے ہم انہوں نے برڈن شیئرنگ کی کوئی نہ کوئی انفارمل ارینجمنٹ تو کی ہے جو کہ ایک وقتی طور پہ پولیٹیکل سیٹلمنٹ ہے کانسٹیٹیوشنلی اور اس کو مزید پرماننٹ کس طرح دینی ہے وہ بات کی بات ہے لیکن کم از کم ایک آغاز ضرور ہے. اور اسی طرح ایئرپورٹس کی پرائیویٹائزیشن کی طرح بات کریں وہ بھی پہلے کوئی چیز نہیں ہوئی بھی ایک اللہ کرے اس کو یہ کمپلیٹ کر سکیں. تو ایز آئی سیڈ بیبی اسٹیپس ان دا رائٹ ڈائریکشن. بالکل صحیح جی. ناظرین یہاں پہ لیتے ہیں ہم ایک چھوٹی سی بریک کے بعد ہم اپنے مہمانوں سے گفتگو جاری رکھیں گے. ویلکم بیک ناظرین. ہم گفتگو کریں ناصر جمال صاحب سے, ڈاکٹر شمائل داؤد صاحب سے اور علی حسنین صاحب سے. ناصر صاحب آپ کہہ رہے تھے ٹیکسز میں کافی ریفارم ہے سر, بٹ اگین کمنگ بیک ٹو جو بیسک موٹی چیزیں جو ہم جیسے لوگ دیکھتے ہیں کہ جی ہمیں بتایا گیا تھا بار کہ ٹیکس ریفارم سیریس اگر ہیں تو نیٹ کو بڑھانا ہے, پراپرٹی پہ ٹیکس لگائیں, ایگریکلچر پہ ٹیکس لگائیں, ٹریڈرز پہ ٹیکس لگائیں. تو وہاں تو سر مجھے ابھی کچھ نظر نہیں آ رہا. سو گیو می ہوپ. میں مطلب کہ آئی ایم آسکنگ کویسچن اسکیپٹیکل پرسن بٹ ٹیل می دیٹ دا گورنمنٹ از آن دا رائٹ ٹریک. عرفہ اس میں جو شروع میں بھی بات کی اس میں دو پوائنٹس ہیں. اس میں ایک تو یہ کہ انہوں نے یہ جو اچھی چیزیں ہیں وہ یہ ہیں کہ انہوں نے جو ٹیکسز بڑھائے ہیں وہ جو ایگزسٹنگ مطلب کارپوریٹ سیکٹر ہوئے یا سیلریڈ کلاس ہے ان پہ نہیں کیا. ٹھیک ہے, جو مطلب کہ وہ جو ایک ہمارا ڈر تھا کہ ان پہ آلریڈی اتنا برڈن ہے کہ اب وہ اس کے بعد جو ہے نا وہ مطلب اس کے بعد یہ تاکہ وہ ختم ہو جائے. دوسرا اس کا پوائنٹ جو ہے وہ یہ کہ انہوں نے کوشش یہ کی ہے کہ جن لوگوں کو کچھ ایگزمپشنز مل رہی تھی اور یہ چاہے انہوں نے آئی ایم ایف کے پریشر میں کی ہے کیونکہ انہوں نے ان سے لینا ہے ایک بیل آؤٹ ہو, تو وہ ایک اچھی چیز ہے. وہ اس سے یہ ہے کہ آپ کو جو آپ کے ایگزسٹنگ ٹیکس پیئرز ہیں لیکن وہ پورا ٹیکس نہیں دے رہے, ایٹ لیسٹ وہاں سے آپ کو پورا ٹیکس آئے گا. اور ایک جو بات ہے کہ جو سپلائی چین کی بات کرتے ہیں ہم, تو انہوں نے کوشش کی ہے کہ سپلائی چین اور ریئل اسٹیٹ پہ بھی ٹیکس کو بڑھا دیں, لگا دیں, ان کو ڈاکومنٹ کریں, تو یہ آگے جا کے اس کا بھی کچھ نہ کچھ فائدہ ہوگا. لیکن میں آپ سے لیکن اس کے بعد جو میں پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ یہ چیزیں اچھی ہوتی ہیں. اس سے زیادہ بھی اگر وہ کر دیتے تو اور زیادہ اچھی ہوتی. مطلب جو ہم کہتے ہیں کہ ٹریڈرز کو وہ پوری طرح سے لے آتے ہیں, تو ٹریڈرز پہ تو ٹیکس سر ابھی بھی نہیں لگا نا. ابھی تو تاجر دوست ہے, وہ تاجر دوست اسکیم ہے, وہ تو اسی میں وہ اس میں تو سر 200 بندے نہیں آئے. میرا آرگیومنٹ یہ ہے کہ وہ یہ بھی کر دیتے, یہ بھی نو پرابلم, یہ بھی وہ کر دیتے, ان کو بھی لے آتے. لیکن اسٹل جو یہ دیکھیں انہوں نے جو یہ روم رکھتے ہیں نا کہ ایک ڈسٹنکشن کہ یہ فائلر ہے اور یہ نان فائلر ہے, جو اب انہوں نے فائلر پہ بھی کچھ کیٹیگریز بنائی ہیں. تو یہ جو ڈسٹنکشن ہے کہ فائلرز اور نان فائلرز یہ میرا خیال ہے کہ یہ ایک بہت بڑا لوپ ہول ہے. اور یہ جو میئرز انہوں نے اناؤنس کی ہیں آج, ان کو امپلیمنٹ کرنے یا ان کی کمپلائنس جو ہے اس میں بھی یہ ایک پرابلم ہوگا, نان فائلر والی ڈسٹنکشن. اس کی ریزن یہ ہے کہ جب آپ کسی پہ مطلب یہ دنیا کا ایکسپیرینس ہے, علی زیادہ مجھ سے جانتے ہوں گے, لیکن جو جہاں تک مجھے دیکھا ہے وہ یہ ہے کہ دنیا میں جو ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو ہے وہ صرف ٹیکس لگانے سے یا فائلر زیادہ بنانے سے یا ٹیکس براڈن کرنے سے نیٹ کو اس سے نہیں ہوتی. وہ ہوتی ہے کہ جب آپ یہ جو ڈرٹی منی ہے, ٹیکس ایویڈڈ منی ہے, اس کو خرچ کرنا جو ہے وہ آپ ناممکن بنا دیں. ڈاکٹر صاحب اس طرح کا مجھے کوئی اس میں یو سینگ کہ یہ جو لوپ ہول ہے نان فائلر کا اس میں وہ ڈرٹی منی از اسٹل ایگزسٹنگ ان دس. ڈاکٹر صاحب وڈ یو اگری ود دس سر؟ جی بالکل. دیکھیں ایک آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ
آپ ٹیکس ایکسٹریکٹ کس طرح کر رہے ہیں. اگر آپ ٹیکس اکٹھا کرنے کے لیے لوگوں کی پروڈکشن کے اوپر، لوگوں کی کموڈیٹیز کے اوپر اگر آپ ٹیکس ریٹ کو چینج کر رہے ہیں جو کہ انڈائریکٹ ٹیکسیشن ہے، تو اس کا جو کانسیکوینس ہے وہ ایک مختلف طرح سے آتا ہے. اور اگر آپ لوگوں کی انکم کو ڈائریکٹلی ٹیکس کر سکیں اس کا ایک مختلف امپیکٹ آتا ہے. پچھلے 10 سال سے ہم نے ٹیکس کو بڑھانے کے لیے انڈائریکٹ ٹیکسیشن، یعنی کہ جو انکم ٹیکس کے علاوہ کے ٹیکسز ہیں جو کہ پروڈکٹس کے اوپر ہوتے ہیں، اس کے اوپر ہم نے ریلائی کیے. ہم نے ود ہولڈنگ کے اوپر ریلائی کیے، جو کہ وقتی طور پہ تو ٹھیک ہے، لیکن دیر ہیز ٹو بی اے پلان کہ ہم ڈائریکٹ ٹیکسیشن بڑھائیں. اور اس موجودہ حکومت کی ہی پچھلے دورے کے اندر ہم نے انڈائریکٹ ٹیکسیشن کا جو پروپورشن ہے اس کو بڑھتے ہوئے دیکھا ہے. سو اس کا صرف طریقہ یہ ہے کہ آپ ایک ایکٹیو ٹیکس نیٹ کو بڑھانے کی ڈرائیو کریں. لیکن ٹیکس کلیکشن جو ہے وہ ایک بہت سیاسی عمل ہوتا ہے، اور ہمارے رولرز جو ہیں یہ وہی لوگ ہیں جو پچھلے 10 سال سے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، لٹرلی ایز آئی سیڈ 12 سال میں سے 9 سال. سو ان سے توقع رکھنا، اللہ کرے کہ یہ کر سکیں، لیکن ابھی تک ہوا نہیں ہے اور بہت زیادہ متوقع نہیں ہے. اور اس کا بالکل ٹھیک سر. امپیکٹ یہ ہوگا کہ جو آپ کی ٹیکس کلیکشن ہے وہ اب ہم نے دو طرح سے اس کا نقصان ہے. ایک یہ کہ ہمارا انفارمل اکانومی کا سائز بڑھتا جا رہا ہے، کیونکہ جو دیکھ رہے ہیں بالکل ٹھیک سر. سر سوری ذرا ڈاکٹر شمائل کو بھی اگر آپ اجازت دیں تو گفتگو میں یہاں شامل کر رہے ہیں. ڈاکٹر شمائل، آپ نے سنی بات باقی دونوں گیسٹ کی. سر تو انڈائریکٹ ٹیکسیشن پہ تو ابھی بھی بہت زیادہ انحصار آنے والے دنوں میں لگے گا رہے گا، کیونکہ یہ بھی اطلاعات آ رہی ہیں کہ اب تو جو ایک 60 روپیز کا کیپ تھا آن دا پیٹرول اس کو بھی ہٹا دیا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ شاید 90 روپے تک چلا جائے گا. دیکھیں، جو باقی باتیں جو پازیٹیو ہم نے مینشن کی، اس میں جو مین چیز ہے کہ میں حکومت کو تو نہیں کہوں گا، میں اسٹیٹ کا لفظ اس لیے استعمال کروں گا کیونکہ یہ 7 دہائیوں میں ہم نے بڑی محنت سے ایک سسٹم بنایا ہے جس کے اندر پلڑا بھاری ہے ان لوگوں کا جو سسٹم سے باہر ہیں. اور وہ اگر تھوڑے سے پیسے دے کے باقی جو ان کے پروسیڈز ہیں، اپنے پروفٹس ہیں، وہ رکھتے ہیں، تبھی تو وہ بڑھ رہا ہے. اگر وہ اور اس کے نتیجے میں ایک ڈسکریج ہوتا ہے وہ سٹیزن، وہ ذمہ دار کارپوریٹ سیکٹر جو اپنی تمام ذمہ داریاں پوری کرتا ہے اور اس کو پھر فیس کرنا پڑتا ہے، بلکہ وہ برڈن بھی اٹھاتا ہے، کیونکہ وہ اگر مارکیٹ سے سپلائی چین سے کچھ چیز اٹھاتا ہے تو اس کا بھی ود ہولڈنگ کی صورت میں وہ جمع کراتا ہے. تو نتیجتاً آپ نے ایک سسٹم کریٹ کیا ہوا ہے، اور وہ آپ نے جس کے نتیجے میں ان ایکوٹی کریٹ ہوتی ہے ٹورڈز ٹیکسیشن، اور لوگ جو ہیں وہ ڈسکریج ہوتے ہیں، اور اسی وجہ سے ڈائریکٹ انویسٹمنٹ جو ملک کے اندر یا باہر وہ بھی ڈسکریج ہوتی ہے. تو یہ تمام چیزیں، اس کو جب تک انفورسمنٹ نہیں ہوگی، کنٹرول نہیں ہوگا، اور یہ اس طرح سے آپ اس کو پارک کر کے رکھیں گے تو یہ کبھی بھی مسئلہ ٹھیک نہیں ہوگا. لیکن اس میں آئی تھنک کہ یہ کیٹیگری ختم کرنے کی ضرورت ہے. یہ کیٹیگری جب تک رہے گی تو یہ آٹومیٹکلی وہ پیسے دیتے رہیں گے، اس کو ہولی کرتے رہیں گے اپنے پروسیڈز کو، اور وہ چلتے رہیں گے. تو اس کے تو اور کوئی سلوشن مجھے نظر نہیں آ رہا. تو ریگریشن کی وجہ یہ ہوتی ہے، ریگریسو ٹیکسیشن کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب آپ کلیکشن وہاں سے نہیں کر سکتے تو پھر آپ انڈائریکٹلی تمام لوگوں کے اوپر اس کا وزن ڈالتے ہیں، جس طرح پی ڈی ایل ہے یا اور آپ کے انڈائریکٹ ٹیکسز ہیں. سیلز ٹیکس بھی ایک قسم کا ہے، لیکن آٹومیٹکلی ود ہولڈنگ اور مختلف طریقوں سے ایکسائز اور مختلف پی ڈی ایل، یہ تمام چیزوں سے آپ کر لیتے ہیں. بالکل صحیح. جی ناظرین، یہاں ایک چھوٹی سی بریک، ویل بی رائٹ بیک. ویلکم بیک ناظرین. ہم گفتگو کر رہے ہیں ناصر جمال صاحب سے اور علی حسنین صاحب سے، اور ہم ان سے بات کر رہے ہیں بجٹ کے حوالے سے. ناصر صاحب، ٹیکسز ایک طرف ہو گئے، ایفرٹس ٹو کلیکٹ اور ناٹ کلیکٹ دوسری طرف ہو گئے، بٹ سر حکومت کے خرچوں کے بھی بہت مسائل ہیں، اس طرف تو کوئی توجہ ہی نہیں دیتا. مجھے بتائیں کہ آج کے بجٹ میں کوئی آپ کو امید ملی ہے کہ یہ خرچے کم کرنے کے لیے راضی ہوئے ہیں یا کچھ سوچ رہے ہیں؟ پی ڈبلیو ڈی کا ڈپارٹمنٹ بند کرنے کا اعلان ہوا ہے، بٹ ابھی تک ہمیں یہ نہیں بتایا گیا کہ اس کے لوگ بھی فارغ کریں گے کہ نہیں. امید تو نہیں، گولی ملی ہے کہ
ہم نے گولی کون سی والی؟ کمیٹی بنا دی ہے. کون سی والی کمیٹی گولی؟ کون سی والی گولی؟ جو کہ کمیٹی بنا دی ہے اور اس پہ ہم کر رہے ہیں اور رائٹ سائزنگ کریں گے اور ریڈیوس کریں گے گورنمنٹ سائز اور یہ وہ اور اس طرح کی چیزیں. لیکن بات یہ ہے کہ ابھی جیسے علی نے بھی بات کی تھوڑی دیر پہلے کہ 3800 بلین کا آپ نے ایک بنا دیا ڈیولپمنٹ بجٹ اور آپ نے کہا جی کہ ہم اور اس میں ایم پی ایم این ایس کی اسکیمز بھی ڈال دی جی بالکل وہ بھی ڈال دیں. ٹھیک ہے, ظاہر ہے سیاسی حالات ہی ایسے ہیں کہ اب آپ ان کو کسی کو ناراض کر نہیں سکتے اور پیپلز پارٹی ابھی بھی خوش نہیں ہے اور اس کی ریزنز پتہ نہیں کیا ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ میں یا پنجاب میں گورنمنٹ جوائن کر کے کیبنٹ پوزیشنز لینی چاہ رہے ہیں یا کوئی اور ایشو ہے. کے لیے سر پیسے بھی زیادہ ہو جیسے علی سکتے نے ہیں. کہا کہ یار اس کو آپ 1000 بلین کم بھی بنا دیتے تو کوئی ایسا ایشو نہیں تھا. اس سے آپ کو فرق یہ پڑنا تھا مے بی کہ آپ کا جو ڈیفیسٹ ہے وہ کچھ 1-1.5% جو ہے وہ اور کم ہو جاتا اور اس وقت ڈیفیسٹ کم کرنا ہی آپ کا جو ہے اگلے 3-4 سال 5 سال جو ہے بیسک جو جاب ہے فار دا گورنمنٹ وہ ڈیٹ ڈیفیسٹ ہی فسکل ڈیفیسٹ کم کرنا ہی آپ کی جاب ہے. اس کے بغیر نہ آپ ڈیٹ سسٹینیبلٹی لا سکتے ہیں نہ آپ کے بجٹ میں جو ہے وہ جو ڈیٹ پیمنٹس کا برڈن ہے وہ کم ہو سکتا ہے. تو یہ چیزیں کرنے کی تھی. پھر آپ نے دیکھیں کہ اب یہ مہنگائی ہوئی 26% اور اس کا امپیکٹ ٹوٹل لوگوں پہ آیا, ہر بندے پہ, آپ پہ, مجھ پہ, ہر بندے پہ, چاہے وہ سرکار میں ہے یا پرائیویٹ سیکٹر میں. اچھا آپ نے کیا کیا کہ 22% ایک ان کی بڑھا دی 1 to 16 وچ آئی ڈونٹ گرج. ٹھیک ہے بڑھا دیں وہ ایسے ہیں 25% لیکن آپ نے 17 سے 22 تک کی 25% وہ بڑھا دی. تو یہ جو چیزیں ہیں کہ ایک طرف سے سرکاری آفس جو ملازم ہیں ان کو آپ ایک میرا خیال ہے کہ یہ اس سچویشن میں تنخواہ بڑھانا از اے پولیٹیکل برائب. علی صاحب یہی ناصر صاحب کی جو بات ہے کہ پولیٹیکل سٹیپ ہے بٹ سر ساتھ میں اس کا تو انفلیشنری امپیکٹ بھی ہوگا. ویسے ہی مسائل اتنے پیسے تو یہ لٹرلی جس کو کہتے ہیں نا چھاپ کے ہی نوٹ چھاپ کے ہی دیں گے آگے یہ تنخواہیں. جی اگر آپ براڈلی دیکھیں تو ابھی تاثر ایسے ہے کہ گروتھ پلان اور ایک اکنامک ریفارم کا پلان پوری طرح سے مسنگ بھی ہے اور اس کے اوپر اونرشپ بھی نہیں ہے. اس کے اندر مختلف آپ اس کے پہلو دیکھ سکتے ہیں. ایک یہ کہ اگر آپ یہ دیکھیں کہ ہم نے ٹریڈ بالکل بند کی ہوئی ہے. اب ٹریڈ کو جب آپ کھولنے جائیں گے اور امپورٹس بڑھیں گی تو آپ کے اکانومی کے اندر ایک ڈسٹربنس پھر پیدا ہوگی. اس کو ان امپورٹس کو آپ فائنانس کیسے کریں گے یا آپ جو آپ نے کمٹ کیا ہوا ہے ایکچولی کہ آپ ایکسچینج ریٹ کو فری فلوٹ کریں گے اس کی طرف جائیں گے. سو دیر از لاٹ آف ہوم ورک اسٹل ٹو بی ڈن. بہت ابھی کام باقی ہے اور اس کام کی اونرشپ یعنی کہ ابھی تک یہ تاثر مل رہا ہے کہ کچھ مجبوری سے یہ کام ہو رہا ہے اور کچھ بیچ میں 2-4 اچھے لوگوں سے کام لیا جا رہا ہے لیکن دل سے جو ہے وہ ہم اصلاح کی کس سبب پہ بھی چلنا نہیں ہم نے شروع کیا. اس کے اندر ہمارے کئی ڈپارٹمنٹس ایسے ہیں کہ جنہوں نے ادائیگیاں کرنی ہیں. مثال کے طور پہ بجلی کے بل دینے, پانی کے بل دینے, گیس کے بل دینے, وہ ہمارے اپنے ادارے ہیں جنہوں نے ادائیگیاں نہیں کی ہوئی. تو اس طرح کی بنیادی چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہم نے کمٹ کیا اور ہم اب آ کے بالکل بیسک چیزوں کے اوپر IMF ہمیں ان بیسک چیزوں پہ کمٹ کروا رہا ہے کہ جو حق ہمارا ہے اور فرض ہمارا ہے کہ ہم خود اس چیز کو عمل میں لے کر آئیں. جس میں پہلے سارے فہرست جو چیز ہے وہ اپنا فسکل ڈیفیسٹ ٹھیک کرنا ہے. یعنی کہ جو حکومت ٹیکس کے شکل میں مال اکٹھا کرتی ہے اس کے اندر اخراجات. علی صاحب بٹ یہاں آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ فسکل ڈیفیسٹ مینیج کر پائے وداؤٹ میکنگ اینی آف دا بگ ڈیسیژنز, چاہے ہم اس کو کہیں کہ فار ایگزامپل صوبے یا تو ریز کریں اپنے ریونیوز یا کوئی خرچے ان کے حوالے کریں, جیسے یہ بھی پیچھے گفتگو ہوئی تھی کہ بسپ کو پروونسز کے حوالے کر دیا جائے,
जो बिस्प की स्पेंडिंग है वो प्रोविंसेस जो है वो खुद उसको दे केटर टू दैट? इस वक्त इन्होंने कुछ स्टेप्स, मैंने पहले आपसे जिक्र किया कि कुछ स्टेप्स ऐसे लिए हैं कि जो वाकई नज़र आ रहे हैं कि इन्होंने कुछ आगाज़ किए सही तरह जाने का, लेकिन एक प्लान के बगैर, यानी कि आगे जाकर हम इसमें से अपने आप को, क्योंकि जो अभी वक्ती तौर पे हम चीज़ें कर रहे हैं उसके साथ हम ताहयात नहीं चल सकते। हमने आगे जाके इसके अंदर मज़ीद जब थोड़ा सा संभल जाएंगे तो उसके बाद हमने चेंजेस लेकर आनी होंगी। सही। वो जो चेंजेस लेकर आएंगे उसका कोई बिल्कुल। प्लान नहीं है। सो मिसाल के तौर पर अभी बेस्ट जो है उसके अंदर इन्फ्लेशन से ज़्यादा इन्होंने एलोकेट किया है, यानी कि इंशाल्लाह बेस्ट जो लोग हैं उनको इन्फ्लेशन से बचाया भी जाएगा और उनको मजीद कुछ थोड़ा सा छोटा सा आफ्टर इन्फ्लेशन 2.5% का इजाफा भी मिलेगा। लेकिन और अब फिल वक्त हमने IMF से कमिट किया हुआ है कि हम GDP का 1% प्राइमरी बजट सरप्लस रखेंगे, और वो वाकई इन्होंने अभी कमिट किया है। ये भी कमिट किया IMF को कि मिनी बजट नहीं आएंगे। अब आगे तो ये वक्ती तौर पे तो ही करेंगे जब तक IMF प्रोग्राम की जरूरत है। उसके बाद का प्लान क्या है, यानी कि पाकिस्तान, ये एक हम संजीदगी से ये पहले गुफ्तगू करें कि यहाँ तक हम पहुंचे कैसे, और इसमें से हमने 5-10 साल के टाइम होराइजन के ऊपर निकलना कैसे है। सही इसके सर, ऊपर अभी तक कुछ समझ अनसर्टेनिटी चल रही है। बिल्कुल सही। जी नाज़रीन, यहाँ पे छोटी सी ब्रेक, विल बी राइट बैक और अपने मेहमानों से गुफ्तगू जारी रखेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, हम गुफ्तगू कर रहे हैं नासिर जमाल साहब से और अली हसनैन साहब से। नासिर साहब, अभी अली साहब भी जो बात कर रहे थे कि स्टेप इन द राइट डायरेक्शन, बट अभी इतना कुछ और करना है और वो लगता है कि उस तक तवज्जो नहीं है। तो सिर्फ आई पुट इट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द बजट, तो आज जो बजट आया इसके बाद आपको लगता है कि मिनी बजट की भी गुंजाइश यहाँ है, ज़रूरत पड़ेगी 2 महीने 3 महीने हम फिर कुछ देख रहे होंगे, कुछ टैक्सेस, कोई खर्चे, कोई बड़े फैसले? ये सारा मिनी बजट तो डिपेंड करेगा कि ये जो टारगेट है टैक्स का, ये इस पे सही तरह से मतलब इसको कलेक्ट कर पाते हैं। सर, आज तक पाकिस्तान की तारीख में कोई टैक्स टारगेट हम सही से तो फिर नहीं हुआ। और दूसरी जो इसमें जो देखने वाली बात है वो ये कि जैसे अली ने भी बात की इम्पोर्ट्स के हवाले से, तो दूसरी हमारी जो कि हमें बाहर से पैसे कितने आते हैं, क्योंकि हमारे पास फ़िलहाल तो ना रिमिटेंस बढ़ने के चांसेस लग रहे हैं, ना एक्सपोर्ट्स बढ़ने के कोई चांसेस लग रहे हैं, ना FDI बढ़ने के। अब ये है कि जो बाहर से हमें मल्टीलैटरल और बायलैटरल असिस्टेंस है जो ख्वाब देख रहे हैं कि SIFC लेके आएगी, अगर वो पूरे होते हैं और टैक्स कलेक्शन पूरी होती है, फिर शायद मिनी बजट्स वगैरह की कोई ज़रूरत ना हो। तो ना करने वालियां गल्लां कर रहे हो, मतलब वो तो हमेशा यही होता है पाकिस्तान का, क्या कर रहे हैं। तो ये भी पॉसिबिलिटी है फॉर एग्जांपल, क्योंकि अगर हमें IMF का मिल जाता है प्रोग्राम और IMF का डिसिप्लिन रहता है, तो फिर अगर आपकी जो रेवेन्यूज़ में जो शॉर्टफॉल आएगी तो फिर आप एक्सपेंडिचर में वो कट करते जाएंगे, मतलब आप PSDP को काट देंगे, ठीक है, या आप कुछ और, या आप कोशिश करेंगे कि PIA के अलावा एयरपोर्ट्स और दूसरी कोई 1-2 चीज़ें, कोई बैंक्स वगैरह जो कि इजीली बेच सकते हैं आप, मतलब फर्स्ट विमेन बैंक है, चाहे उसके मिले तो आपको कुछ भी ना ज़्यादा, लेकिन वो बिक सकता है, नेशनल बैंक बिक सकता है। तो ये कुछ करने की कोशिश करें, कोई रेस करने की कोशिश करें, कोई और तरीके ढूंढे, सही, ठीक है, नॉन टैक्स लगाए बगैर, ठीक है। तो मोस्टली मेरा ख्याल है कि ये मिनी बजट्स के बगैर गुजारा कर सकते हैं। अली साहब, आप इत्तफाक करेंगे, विल यू आल्सो हैव सच एन ऑप्टिमिस्टिक प्रेडिक्शन? और सर साथ में प्राइवेटाइजेशन पे भी कमेंट करिएगा कि नासिर साहब के ख्याल में तो प्राइवेटाइजेशन में PIA के साथ कोई एक आध बैंक भी हो सकता है। अब इतना आसान होगा, क्योंकि PIA पे तो अब तकरीबन सर साल हो गया काम करते हुए, इफ नॉट मोर। देखिए, मेरे नज़दीक ना मसला ये है कि हम लोग एक ऐसे रास्ते पे चल रहे हैं जो एक डेड एंड है, इसमें आगे कोई हमारे पास इससे सोल्यूशन नहीं निकलेगी। अगर हम समझते हैं कि हम 19-20 की इस्लाहात करके इस परेशानी से निकल सकते हैं, तो ये या गलत फहमी है या लोगों को बेवकूफ़ बनाने वाली बात है। जैसे मैंने पहले कहा कि इन्होंने वाकई 19-20 से कुछ चीज़ें बेहतरी की तरफ नज़र आई हैं, इन्होंने कुछ चेंजेस ऐसे किए हैं
PIA کے اوپر کم از کم بات تو ہو رہی ہے جو پہلے نہیں ہوتی تھی. حالانکہ PIA کے لاسز آج کے نہیں ہیں, کئی دہائیوں کے ہیں, لیکن کم از کم بات اب شروع ہوئی ہے کہ ایک پریشر کریٹ ہو رہا ہے. تو یہ ایک اچھی سمت میں تو کام ہے, لیکن موجودہ سیٹ اپ جو ہے اس کو اگر میں گورنمنٹ نہ کہوں سیٹ اپ کہوں تو 2 سال 2.5 سال سے تو ہے. اس کے اندر واٹ ڈو دے ہیو ٹو شو, ابھی تک کیا نتیجہ حاصل کیا ہے پاکستان نے اس سیٹ اپ سے, تو وہ, اور کیا یہ ہمیں چاہیے ڈسرپشن جس کو کہتے ہیں, یعنی کہ ایک ایسا بجٹ کہ جو پچھلے بجٹ سے بہت زیادہ ہٹ کے ہو. کیا یہ بجٹ واقعی اس ڈیفینیشن پہ پورا اترتا ہے کہ یہ واقعی اتنا فرق ہے؟ اب آپ دیکھیں کہ ہماری انٹرسٹ پیمنٹ اتنی زیادہ ہو چکی ہے, ہم جو سود ادا کر رہے ہیں, اور جب بھی آپ اپنے اخراجات کو پورا کرنے کے لیے سود دے رہے ہیں تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ٹیکس اکٹھا نہیں کیا جتنا ہمیں کرنا چاہیے تھا. آج کے اس سال کے اخراجات کے لیے ہم نے اس سال ٹیکس اکٹھا نہیں کیا, آپ ہمیں ادھار دے دیں, ہم اگلے سال اس کو ڈیل کر لیں گے, اس سے اگلے سال کر لیں گے. اس کے بعد آپ اپنے ٹیکسیشن کو ٹھیک نہیں کرتے, ایکسپینڈیچر کو کم نہیں کرتے, تو جو سود کی گاڑی چل رہی ہے وہ تیزی اختیار کر رہی ہے, اور وہ اتنا تیز ہو گیا ہے کہ اب ہر چیز, ڈیفینس کے اوپر پریشر ہے, ڈیفینس کا بجٹ جو ہے وہ انڈر پریشر ہے, سویلین بجٹ انڈر پریشر ہے. ایجوکیشن میں ہمارا ایجوکیشن اسپینڈنگ جو ہے وہ ساؤتھ ایشیا کا سب سے کم پہلے بھی تھا اور مزید گر رہا ہے. ہیلتھ کے اوپر کمی آ رہی ہے. تو یہ جب تک آپ ایک میجر ڈسٹرپشن نہیں کریں گے ایسی کہ جو ملک کو ہلا دے, تب تک آپ اس مسئلے سے نہیں نکلیں گے. سو بزنس ایز یوزول, زیادہ 90% میں کہوں گا بزنس ایز یوزول, 10% کچھ ایفرٹ ٹو کریٹ سم چینج. ناصر صاحب, آپ اس سے اتفاق کریں گے کہ وہ جس کو انگریزی میں کہتے ہیں نا, یہ انکریمنٹلسٹ اپروچ ہے حکومت کی اس وقت اکانومی کی طرف, ڈسرپشن جس کو علی صاحب کہہ رہے ہیں, یا ریفارمسٹ. علی صحیح کہہ رہا ہے کہ ہمیں جو ڈسرپٹیو بجٹ ہی چاہیے تھا, اور آگے بھی شاید ہمیں چاہیے ہوگا اگر ہم نے کچھ جو ہے جلدی کچھ کرنا. لیکن ایک جو ایشو ہے کہ کیا یہ گورنمنٹ پولیٹیکلی اتنی پاورفل ہے کہ یہ اس طرح کا بجٹ دے سکے. دوسری جو چیز ہے, جیسے علی نے بھی کہا کہ یہ پہلے بھی مطلب پچھلے 12 سال میں 9 بجٹ انہوں نے دیے ہیں, تو کبھی انہوں نے شو کیا ہے کہ ہم کوئی ایسی کوئی چیز کرنی چاہ رہے ہیں کہ ہم ڈسرپٹرز ہیں, تو ہم ان سے یہ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ یہ کوئی بڑے کوئی ڈسرپٹیو چیز کا. یہ انکریمنٹل ہی چلیں گے, اور جو ٹیکسیشن میں جو انہوں نے کیا اس پہ صاف نظر آ رہا ہے کہ یہ کوئی بہت میجر ایسی چیز نہیں کرنا چاہتے جس سے کوئی یہاں پہ کوئی ہلچل مچے. یہ ان کو پولیٹیکلی سوٹ نہیں کرتی. ہولے کوشش, ہولے سے بھی مراد ہے کہ جب تک, اچھا بھی ہولے کوشش ہو رہی ہے, اس میں بھی جو ہے میرا خیال ہے کہ آج اگر ان کے ایشوز ختم ہو جائیں کہ ان سے پیسے آ جائیں 15-20 بلین ڈالر, تو یہ بھی چھوڑ دیں گے. ہاں وہ تو گوز یہ ہمیشہ انہوں نے یہ کیا. مطلب آپ پچھلی گورنمنٹ جو تھی, مطلب یہ میں نون لیگ کی گورنمنٹ کی بات کر رہا ہوں 13 سے 18 تک, کہ 3 سال جب تک آپ IMF کے ڈسپلن میں رہے آپ نے ٹھیک کیا, ویورز بھی لے کے اپنے کرتے رہے, اس وقت سچویشن ڈفرینٹ تھی. اس کے باوجود آپ نے بہت ساری چیزیں, مطلب اپنے ڈالر کا ایکسچینج ریٹ پہ کنٹرول رکھا, ٹھیک ہے. لیکن جیسے ہی انہوں نے IMF گئی آپ مطلب بیک ٹو, تو یہ چیزیں جو ہے نا, یہ اتنا مطلب ان سے آپ اگر ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ایکسپیکٹیشن ہی کم ہونی چاہیے. بہت شکریہ ہمارے 2 مہمانوں کا. ویل بی بیک ٹمارو ایٹ دی سیم ٹائم.